बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शतरंज एपिसोड 26। मैं फिर यही कहूँगा मंसूर कि आप किसी एक मसले में उलझ कर नहीं रह सकते। इतनी जिम्मेदारियाँ आपके सुपुर्द हैं कि आप खुद अपनी ज़ात के लिए महसूस नहीं हैं। चनाचे मेरी राय है कि अपनी इंतहाई क़ुव्वतों से काम लेकर खुद पर काबू पाइए। ठीक है बहरोज़, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ ये बताओ, तुम्हारा खुद अपना कोई प्रोग्राम है या नहीं? मेरा अपना प्रोग्राम? हाँ भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बंद कर ना रहो। ज़िंदगी में दिलचस्पी लो, अपने लिए तफरीहात तलाश करो, मुझे इसमें कोई एतराज़ ना होगा। यकीन करो, जिन मामलात में मैं घिरा हुआ हूँ उसके बाद इतना मौका नहीं निकाल सका कि तुम्हें अपने वतन की सैर कराऊँ। गो दिल में तो बहुत कुछ था बहरोज़। खैर, हालात जब भी इसकी इजाज़त देंगे मैं इसी वक्त ये सब कुछ कर सकूँगा। तो उसकी जल्दी क्या है मंसूर? वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं कहो, मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल है तुम बादयान के बहरोज़ को भूल गए और तुमने उसकी सलाहियतों को फरामोश कर दिया। भाई मैं वही बहरोज़ हूँ और अगर यहाँ भी तुम मेरे सुपुर्द कुछ काम करोगे तो मैं उनमें पीछे ना रहूँगा। आजमा कर तो देखो। अगर मैं तुम्हारे लिए कारआमद हूँ तो ठीक है, वरना मुझे अज़्ज़ मोअत्तल समझ लेना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इससे पहले एक शर्त ज़रूरी है। वो क्या? बहरोज़ ने सवाल किया। तुम मेरे वतन से वाकिफ़ हो जाओ, मेरे शहर को अच्छी तरह से जान लो। अभी तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिला मैं तुम्हें अपने पुराने घर ले चलूँगा। इसी शहर की गलियाँ और सड़कें दिखाऊँगा, उन तमाम चीज़ों से रोशनास कराऊँगा जो मुझे बहुत प्यारी थी। इस दौरान तुम यूँ करो कि किसी एक शख्स को अपना साथी बना लो और खुद उस शहर की आवारा गर्दी करो, उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हो जाओ। इससे कम अज़ कम एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि जब तुम अमली तौर पर कुछ करने के लिए आमादा होगे तो ये शहर तुम्हारे लिए अजनबी नहीं होगा। बिल्कुल मुनासिब बात है, लेकिन इसके लिए मैं किसका सहारा लूँ? यही सोच रहा हूँ कि कौन बेहतर रहेगा। मैंने कहा। सुरहाब? वो मुस्कुरा कर बोला। लेकिन वो शायद इसलिए तैयार ना होगे तुम। हाँ, लेकिन अब आप एक बात भूल गए हैं मंसूर साहब। बहरोज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने फ़ैसला किया था कि उन लोगों को मैं अपने बारे में खुद बता दूंगा और हम अपनी ज़मीर का बोझ हल्का करेंगे। अरे हाँ, वेरी गुड बहरोज़, तुम मेरे बेहतरीन मददगार हो। कम अज़ कम मेरे लिए मसाइल तो पैदा नहीं करते। ठीक है, तुम यहाँ से किसी ड्राइवर को साथ और वहाँ चले जाओ और फिर जो मुनासिब समझो खुद करो। मगर इस सिलसिले में जो शराइत तय हुई थी उन पर भी अमल करना ज़रूरी है। मैंने कहा। ये कोई कहने की बात है? क्या मुझे आपकी इज़्ज़त का एहसास नहीं है? भाई है, मैं बाज़ औक़ात बाज़ जुमले बिला वजह ही बोल देता हूँ। मैंने कहा। हम नाश्ते के कमरे में पहुँच गए। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद बहरोज़ ने खड़े होते हुए कहा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, लिबास तब्दील करूँगा, फिर वहाँ चला जाऊँगा। आप अपनी मसरूफ़ियात में मगन रहें, मेरे सिलसिले में कुछ तरद्दुद ना करें। मैंने आंखें बंद करके गर्दन हिला दी। दर हकीकत मैं अब खुद को इस सिलसिले के लिए आमादा कर रहा था कि वो काम जो मेरे सुपुर्द किए गए हैं उन्हें हुस्न खूबी अंजाम दूँ। थोड़ी देर बाद मैंने एक मुलाजिम के ज़रिए फ़ैनी को तलब किया और वो मेरे पास पहुंच गई। मैं अब बिल्कुल पुरसुकून हो चुका था। आओ फ़ैनी, क्या हो रहा है बाहर? जनाब आली, मीटिंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तगल्लुक खान आ चुके हैं और बाकी अफराद 10:30 या पौने 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। आप तैयार हो जाएं तो बेहतर है। ठीक है, मैंने जवाब देकर अपने कमरे में चला गया। उन लोगों के साथ मुझे जिस तरह पेश आना था मैं खुद को उसके लिए तैयार करने लगा। एक उम्दा लिबास में मैंने आईने के सामने अपना जायज़ा लिया, फिर ठीक 11 बजे काउंफ्रेंस हॉल में पहुंच गया, जहां के बारे में मुझे इत्तला मिल चुकी थी कि वो तमाम अफराद आ चुके हैं। आने वाले जिस शक्ल सूरत के मालिक होने चाहिए थे वैसे ही थे। बहानत बहानत के चेहरे, जिनमें कोई खास बात मौजूद थी। तगल्लुक खान वहाँ पहले ही मौजूद था और शायद मेरे बारे में लोगों को हिदायत दे रहा था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो सब अपनी जगह से खड़े हो गए। उनके चेहरों पर एहतराम के तासुरात थे। तगल्लुक खान ने उन लोगों से तारुफ कराया। हमारे आका, हमारे मालिक प्रिंस दिलावर। उसने गर्दन हम करते हुए कहा। मैं अपनी इस कुर्सी पर जा बैठा जो मेरे लिए मखसूस थी। मैं उन लोगों के चेहरों का जायज़ा ले रहा था। सारे के सारे मुझसे मरूब नज़र आ रहे थे। तगल्लुक खान ने बारी बारी उन सबका मुझसे मुतारिफ़ कराया और फिर मीटिंग का आगाज़ कराया। मीटिंग का आगाज़ करते हुए कहने लगा। प्रिंस दिलावर हमारे दरमियान आ चुके हैं और अब हमें उन कार्रवाइयों का आगाज़ कर देना है जिनके लिए हम एक अरसे से तैयारियां कर रहे थे। सिर्फ प्रिंस दिलावर की आमद का इंतज़ार था दोस्तों। हर चंद कि प्रिंस दिलावर जिस हैसियत के मालिक हैं उसमें इसकी गुंजाइश नहीं कि प्रिंस को दौलत की कोई तलब हो, लेकिन काम वही होता है जो सरबुलंद रहकर किया जाए। यहाँ इस मुल्क के जितने भी अफराद ये कारोबार कर रहे हैं उनकी तादाद तुम्हें मालूम है। इस शहर में और दूसरे शहरों में ऐसे बेशुमार लोग हैं जो काले धंधे करते हैं। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर से सेठ जब्बार का नाम लूँगा, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा स्मगलर है। लेकिन प्रिंस दिलावर का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो जहाँ भी रहे सरबुलंद और कामरान रहे और उनके सामने कोई दूसरा सर उठाने की जरूरत ना कर सका। प्रिंस दिलावर शाह दिल इंसान है। अपने साथियों को वो हमेशा फोकियत देते हैं, जहाँ उनके बाज़ों की पहुंच महदूद नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये सेठ जब्बार से ज़्यादा ताकतवर है। अपने मसाइल हल करना बाखूबी जानते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब भी प्रिंस दिलावर के काम का आगाज़ करें तो अपने जहनों में ये खौफ निकाल दें कि आप पर कोई आंच आ सकती है। अलबत्ता जब इतने दुश्मन सामने होते हैं तो इस वक्त फुर्ती, चालाकी और मौस्तदी ही ज़िंदगी की अलामत होती है।
یہ کام آپ کا اپنا ذاتی ہے۔ ان الفاظ کے بعد میں چاہوں گا کہ ہر شخص اس دلاور کو ان تمام چیزوں سے روشناس کرائے جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ میں فرینکائٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی کارروائی کے بارے میں بتائیں۔ تغلق خان یہ کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فرینکائسٹ ایک دیسی ایس آئی تھا، چہرے سے بلڈاگ معلوم ہوتا تھا، بھاری جبڑوں کی بناوٹ اس کی سخت دلی کی علامت تھی۔ قدرے پستہ قد قامت تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، سیٹھ اپن سالہ کتے کا موافق ہے، ایک دم کتے کا موافق۔ مالک سے وفا کرتا ہے تو پھر اس پر جان بھی دیتا ہے۔ اپن کے ساتھ 24 آدمی ہیں سیٹھ، سارے کے سارے کوئک لوگ ہیں، جدھر کو بڑھا دو گے ادھر کو پیٹھ نہیں دکھائے گا، سب کا سب فرسٹ کلاس نشانہ باز اور تیراک ہیں۔ اپن سمندر میں ہر کام کر سکتا ہے، لانچ پر مال لے جا سکتا ہے، لا سکتا ہے۔ کئی بار اپن بحری پولیس کو انگلی پر نچائے اور مال نکال کر لایا۔ اپن کسی سے نہیں ڈرتا ہے سیٹھ، اپن اپنا کام کرتا پڑا۔ پر اب تغلق خان ہم کو بولا کہ پرنس دلاور کے لیے کام کرو تو اپن تیار ہو گئے، کیونکہ اپن خان تغلق خان کا شاگرد ہے۔ اپن آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہے سیٹھ، کہ سیٹھ سمندر میں اپن کبھی مار نہیں کھائے گا۔ کیا مجال ہے کسی سیٹھ جبار کا یا کسی اور سیٹھ کا جو اپن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مال نکال لائے۔ سیٹھ جبار کو اپن اچھی طرح جانتا ہے، وہ کئی بار کوشش کیا کہ اپن کو اپنی ٹولی میں شامل کرے، لیکن اپن نہیں مانا۔ تو سیٹھ اپن آپ کا وفادار بن چکا ہے۔ اپن کو ان تمام سمندر کے راستوں کے بارے میں معلومات حاصل ہیں جتنے سے اسمگلنگ کا مال آتا ہے۔ جیسا آپ بولے گا ویسا ہی کرے گا اور اس میں کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اس شخص نے کہا اور بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے مسٹر فرینکائسٹ، پرنس دلاور سے تم جو کچھ چاہو گے پرنس دلاور تمہیں دے گا، اس سلسلے میں تمہیں کبھی مجھ سے شکایت نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے سیٹھ، اپن آپ کی غلامی کا فارم بھرتا پڑا، فرینکائسٹ نے کہا۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے بتایا کہ وہ سمندر میں فولادی ٹیگ چلانے کا ماہر ہے اور ضرورت پڑنے پر جہازوں کو بھی غرق کر سکتا ہے۔ اس کے بعد چند دوسرے لوگوں نے بھی اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ سب عملی لوگ ہیں اور پرنس دلاور کے لیے سب کچھ کرنے پر آمادہ ہیں۔ پھر میں نے ان سب سے کہا، میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ میری ذات سے آپ لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی، میں ہر طرح سے تمہارے معاملات کا خیال رکھوں گا۔ میرا مقصد قانون سے ٹکرانا نہیں، ہر چند کہ ہم لوگ اسمگلنگ کی مارکیٹ کو کنٹرول کریں گے اور اسمگل کیا ہوا مال خریدیں گے اور باہر سے لائیں گے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم دولت کمائیں، بلکہ ہم یہاں اسمگلنگ کی مارکیٹ ڈاؤن کریں گے۔ سیٹھ جبار کو ایسے جھٹکے دیں گے کہ وہ چیں بول جائے۔ اس سلسلے میں ہم باہر سے دولت حاصل کرنا ہوگی، یعنی ہم لوگ باہر کا لایا ہوا مال اتنا سستا بیچیں گے کہ لوگ تصور بھی نہ کر سکیں، لیکن بیرونی ملکوں سے ہمیں دولت حاصل کرنا ہوگی تاکہ ہمارا یہ کاروبار چل سکے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی تمام تجاویز کا خیر مقدم کروں گا، جو بات بھی آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو مجھے بتا دیں۔ ٹھیک ہے سیٹھ، ایسا ہی ہوگا۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں یہاں سے باہر اسمگل کریں گے جن کی بیرونی ملک میں بہت زیادہ قیمت ملے گی، اور باہر سے وہ چیزیں لائیں گے جو ہمارے ملک میں بہت مہنگی ہوں گی اور ہم انہیں بے حد سستا بیچیں گے۔ اس طرح ہمارے ملک کو تھوڑا سا نقصان تو ہوگا، لیکن وہ اسمگلر موت کی نیند سو جائیں گے جو یہاں اپنی اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں۔ تقریباً 3 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی۔ ان لوگوں نے میرے رویے کو بھی بہت پسند کیا اور اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرنس دلاور در حقیقت ایک اچھا انسان ہے اور اس اچھے انسان کے لیے وہ سب کچھ کرنے پر تیار ہے۔ پھر تغلق خان نے ہم سے اجازت چاہی اور یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ تغلق خان انہیں باہر تک چھوڑنے گیا تھا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ واپس میرے پاس پہنچ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، منصور صاحب، آپ کی پر اثر شخصیت ان تمام لوگوں پر پر اثر انداز ہوتی ہے، وہی ہے سب آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے باہر، تو اب آپ جو بھی حکم دیں گے ہم کام کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں کی بلیک مارکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، پھر تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ سیٹھ جبار کا مال یہاں کس انداز میں آتا ہے، کہاں کہاں فروخت ہوتا ہے۔ اس مارکیٹ میں اپنا جال بھی پھیلا دو اور سیٹھ جبار کو جگہ جگہ شکست دو۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہوگا، لیکن اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے دوسرے شعبے سے کام لیں یا پھر اعظم اور طاہر اس سلسلے میں بہتر رہیں گے۔ مجھے ان لوگوں کو کنٹرول کرنے دیں، میں کچھ اور سوچ رہا تھا اور اس کے لیے ایک پلان بنا کر آیا تھا، آپ سن لیں۔ دراصل آج کل چند چیزوں کی ابھی خاصی قیمتیں چڑھی ہوئی ہیں اور سیٹھ جبار کے دو گودام ایک ایسے علاقے میں واقع ہیں جو کسی قدر ویران ہی ہے۔ ان گوداموں میں مال بھرا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ گودام خالی کر دیں اور چند دن کی خاموشی کے بعد یہ مال مارکیٹ میں پھینک دیں گے۔ اس طرح سیٹھ جبار سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہو جائے گا۔ سمندر میں ہم اس کی لانچیں پکڑیں گے اور ہر وہ ذریعہ استعمال کریں گے جو اس کی تباہی کا باعث بن سکے۔ انتہائی مناسب ہے، لیکن ان گوداموں کو خالی کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ کوئی بھی راستہ متعین کر لیا جائے۔ تغلق خان ایسے کاموں کا ماہر ہے۔ ٹھیک ہے تغلق خان، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، تغلق خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور مجھ سے اجازت طلب کر کے وہ بھی چلا گیا۔
ان لوگوں کے جانے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بہروز سرحاب کے پاس چلا گیا، اس لیے میں کافی دیر تک تنہا بیٹھا حالات کے بارے میں غور کرتا رہا۔ پھر فینی میرے پاس پہنچ گئی۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے پرنس؟ او فینی، تھوڑا بہت تو کھاؤں گا، ویسے طبیعت پر کچھ بوجھ ہے، اس لیے میرے لیے کسی ہلکی غذا کا بندوبست کرنا۔ بہت بہتر کیا بہروز صاحب دوپہر کے کھانے پر موجود نہیں ہوں گے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا انتظار بیکار ہے۔ بہت بہتر۔ فینی باہر جانے لگی تو میں نے اسے آواز دی۔ فینی جہاں وہ چونک کر ہوگی، پھر آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے میرے نزدیک آ گئی۔ میں نے اس دوران مسلسل یہ بات محسوس کی کہ تم نے اچانک اپنی فطرت کو تبدیل کر لیا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں جب تم مجھ سے ملی تھی تو تمہارے انداز سے ایک شوخ لڑکی کا اظہار ہوا تھا، جبکہ بعد میں جب تم مجھ سے ملی تھی تو تمہارے انداز سے ایک شوخ لڑکی کا اظہار ہوا اور اس میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ میں کوئی بھی بات دل میں رکھنے کا عادی نہیں ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے رویے سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ او نہیں جناب، آپ نے یہ بات کیوں سوچی؟ پھر تمہارے انداز میں تبدیلی کی کیا بنیاد ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کوئی ہاتھ بات نہیں مسٹر منصور، دراصل میں نے اپنی شخصیت کو کنٹرول کیا ہے۔ میری فطرت میں بے باکی ہے۔ یہ بے باکی کبھی بھی میری معاون نہیں رہی، بلکہ اس نے مجھے رسوا ہی کیا ہے۔ آپ کی شخصیت اس قدر پرکشش اور دلچسپ ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بے تکلفی سے آپ سے ملا جائے، لیکن جناب عالی اپنا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ ہم جس حیثیت کے مالک ہیں، اگر اس سے آگے بڑھے تو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ممکن ہے تم نے میری ذات میں کوئی حامی محسوس کی ہو، لیکن میں بے تکلفی کو ناپسند نہیں کرتا۔ بس اپنی اپنی فطرت ہے، جہاں میرے لیے احترام کی ضرورت سمجھو احترام کرو، جہاں نہ سمجھو وہاں خود کو ریزرو رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، باقی تمہارا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ تم جہاں جس انداز میں چاہو وقت گزارو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ شکریہ جناب، آپ نے یہ الفاظ کہے، آپ نے میری ذات کے بارے میں سوچا، مجھے اس پر فخر ہے۔ بہر طور میں خیال رکھوں گی اور آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، فینی نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ چلی گئی تو میں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا جن کے ساتھ ابھی حادثہ وقت گزار کر آیا تھا۔ حادثے ہولناک لوگ تھے، یہ میں انہیں کبھی پسند نہ کرتا اور وہ سب کچھ بھی نہ کرتا جو کر رہا تھا، لیکن مجھے اسی کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹ گیا۔ فی الوقت اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، 4 بجے تک لیٹا رہا، ذہن میں مختلف خیالات آتے رہے۔ ایاز کے بارے میں بھی سوچا اور یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہا کہ چمن سے ایاز کا انتقام کس طرح لیا جائے۔ دوپہر کا کھانا بہت ہلکا تھا، اس لیے طبیعت پر گرانی طاری نہیں ہوئی۔ 4 بجے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے طور پر کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نہا دھو کر تیار ہوا، ایک ایسا لباس نکالا جو پرانی قسم کا تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا جس سے معمولی سی تبدیلیاں پیدا ہو گئی اور پھر میں وہاں سے نکل آیا۔ میں نے راشدہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا، چنانچہ اب اسی کی تلاش میں نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے کوٹھی سے نکلتے ہوئے فینی کو اس بات کی اطلاع دے دی کہ میں جا رہا ہوں اور رات کو کسی بھی وقت واپس آ جاؤں گا۔ کوٹھی سے نکل کر میں پیدل ہی چلتا رہا۔ قرب و جوار کا ماحول سنسان تھا۔ یوں بھی یہ کوٹھی جس علاقے میں واقع تھی وہاں زیادہ رونق نہ تھی۔ ٹیکسی حاصل کرنے کے لیے مجھے تقریباً 2 میل پیدل چلنا پڑا، پھر میں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر چل پڑا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو اس علاقے کا پتہ بتا دیا جہاں سے میں راستہ کے گھر جا سکتا تھا۔ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا میں خاموشی سے اپنے شہر کی سڑکوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے اس شہر کے ذرے ذرے سے محبت تھی، لیکن وقت نے مجھے مجرم بنا دیا۔ آج ایک مجرم ان سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ پھر انہی خیالات میں گم منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ ڈرائیور نے جب ٹیکسی سڑک کے کنارے روکی تو میں بری طرح چونک پڑا۔ پھر میں نے ماحول کو دیکھا اور ٹیکسی ڈرائیور کو کرائے کی رقم ادا کر کے نیچے اتر آیا۔ کچھ دور پیدل چلتا ہوا، پھر پوشیدہ مکانوں کے درمیان سے گزرتا ہوا راستہ کے مکان کے سامنے پہنچ گیا۔ اس مکان کی حالت ویسی کی ویسی تھی۔ 5:30 بج چکی تھی اور اب امکان اس بات کا تھا کہ اگر راستہ کہیں ملازمت بھی کر رہی ہے تو گھر واپس آ چکی ہوگی۔ دروازے پر دستک دی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ چند ہی لمحے بعد راستہ کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکا، اس لیے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہیلو، کیا راستہ گھر پر ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کون صاحب ہیں؟ راستہ سے کہو منصور آیا ہے، میں نے جواب دیا۔ لڑکا اندر چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد راستہ کھلے سر اور ننگے پاؤں دروازے پر نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے جذباتی تاثرات رقصاں تھے۔ چند ساتھ وہ دان پینچے مجھے دیکھتی رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود میں ہلچل مچ گئی ہو، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی اور وہ آنکھیں جھکا کر پیچھے ہٹ گئی۔ آئیے آئیے، اس نے ڈرتی ہوئی آواز میں کہا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ راستہ نے دروازہ بند کر دیا۔ معمولی سی لباس میں تھی، چہرے پر حاسی نکاہت نظر آ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں وہ شوخ مسکراہٹیں نہ جانے کہاں جا سوئی تھی۔ میں صحن میں پہنچ گئی اور پھر میں نے زور سے آواز لگائی، امی امی کہاں ہیں آپ؟ راستہ میرے پیچھے خاموش کھڑی تھی۔ میں اس کی طرف پلٹا، راستہ کا بھائی بھی ایک سمت کھڑا رہا۔ دفاتر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں تڑپ کر راستہ کی طرف مڑا۔ راستہ، امی کہاں ہیں؟ تم جواب کیوں نہیں دیتی؟ اور جواب میں راستہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ راستہ کیا خدا نہ خواستہ امی کو تم بتاؤ امی منع، امی کہاں پر ہے؟
امی کا انتقال ہو چکا ہے، راشدہ کے بھائی نے آہستہ سے جواب دیا۔ مجھے دلی صدمہ ہوا۔ راشدہ کی امی میری امی کی مانند تھی، پر محبت اور پر خلوص، مجھے بے حد چاہتی تھی، مجھے ان کی پر شفقت آغوش میں بے حد سکون ملتا تھا۔ میں آہستہ آہستہ راشدہ کی طرف بڑھا، میں نے اس کی چانے پر ہاتھ رکھ کر اسے آگے کی جانب دھکیلتا بولا، مجھے بے حد افسوس ہے راشدہ، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ 3 ماہ ہو چکے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، انتقال ہو گیا۔ راشدہ، سرحاب اور گل وغیرہ تم نے ملنا جلنا کیوں چھوڑ دیا؟ بس میں ان لوگوں کی برابری نہیں کر سکتی تھی، کوئی جوڑ نہیں تھا ہمارا۔ مسز جہانگیر میری مالک رہ چکی ہے، میں نے ان کے یہاں سے نوکری صرف اسی وجہ سے چھوڑ دی کہ وہ نوکری نہیں رہی تھی بلکہ احسان بن گئی تھی۔ اور سرحاب تو اتنی پیاری لڑکی ہے کہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس نے ضد کی تھی کہ میں امی کے ساتھ اس کے پاس جاؤں، امی نے یہ بات قبول نہیں کی، کہنے لگیں کہ ہمیشہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے جو اپنے برابر کے ہوں۔ یہی تمہاری سوچ تھی راشدہ، ورنہ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، میں نے جواب دیا۔ میں دالان میں پڑی ہوئی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا، راشدہ بھی بیٹھ گئی۔ اس کا بھائی وہیں کھڑا رہا، میں نے اشارے سے اسے اپنے نزدیک بلایا، راشدہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تمہارا بھائی ہے نا راشدہ؟ ہاں، میں نے اس کے بارے میں آپ کو غالباً بتایا تو تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے، میں نے جواب دیا۔ تعجب ہے، ویسے ان دنوں میں یہ اسکول میں پڑھتا تھا اور میں نے اسے بورڈنگ ہی میں چھوڑ رکھا تھا کیونکہ اس علاقے کا ماحول اچھا نہیں۔ ان دنوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں ان دنوں کی بات کر رہی ہوں جب میں جہانگیر لمیٹڈ میں کام کرتی تھی، اور اب یہ نہیں پڑھتا، نہیں اب یہ نہیں پڑھتا کیونکہ ہمارے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ راشدہ، تمہارے ساتھ میری دوستی تو دشمنی ثابت ہوئی۔ دراصل میں خود اپنے حالات میں اتنا گرا ہوا تھا کہ تمہاری جانب توجہ نہ دے سکا۔ ان دنوں تو سرحاب سے بھی ملنا نہیں رہا، میں اس سے الگ ہو گیا تھا، چنانچہ تمہاری خبر بھی نہ مل سکی۔ بہر طور میں اپنی اس کوتاہی پر شرمندہ ہوں نہیں منصور صاحب، اس دور کا ہر انسان اپنے بے پناہ مسائل میں گرا ہوا ہے، کون کسی کے لیے اتنا بھی کرتا ہے؟ یہ تو آپ کی محبت اور عنایت ہے کہ ہم آپ کو یاد آ گئے۔ امی نے بارہا آپ کو یاد کیا، میں نے امی کو آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ بھی بڑی متحیر تھی لیکن بٹ سی گئیں۔ کہتی تھی کہ ممکن ہے منصور ایک خدا ترس انسان ہو، لیکن حالات اور ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی بھی دولت مند شخص کسی غریب آدمی کو سر چڑھائے۔ غریب آدمی عموماً مصیبت بن جاتے ہیں۔ راشدہ، تمہیں اس بات کا تو علم تھا کہ سرحاب میری منہ بولی بہن تھی اور ان لوگوں نے مجھے بھی غریب سمجھ کر ہی یہ حیثیت دی تھی؟ میں نے وہ ملازمت تفریحاً نہیں کی، وہ میری ضرورت تھی راشدہ۔ میں رہتا سرحاب کے ہاں تھا کیونکہ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں تھا۔ بہر طور یہ کہانی تو جگہ جگہ بکھری پڑی ہے۔ تم بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو؟ پہلے یہ بتائیے کہ چائے پئیں گے آپ؟ اگر تم پلاؤ گی تو کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو مجھے اجازت دیجیے میں چائے بنا لاؤں۔ ٹھیک ہے، جب تک تم چائے بناؤ ہم ان حضرت سے گفتگو کریں گے۔ کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ ادھر آؤ، ہمارے پاس بیٹھو، میں نے بچے سے کہا۔ نوید، اس نے جواب دیا۔ بڑا خوبصورت نام ہے بیٹے، کون سی کلاس میں پڑھتے تھے تم اس وقت؟ جی 5ویں کلاس میں۔ اسی وقت سے پڑھنا چھوڑا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ اور اب کیا کرتے ہیں؟ پاپڑ بیچتا ہوں، تلے ہوئے پاپڑ۔ یہاں پچھلی گلی کے کونے پر ایک سینما ہے، وہاں 3:30 بجے کھڑا ہوتا ہوں، پھر شام کو 6:30 بجے رات والے شو میں باجی نہیں جانے دیتی۔ ارے کتنے پیسے مل جاتے ہیں پاپڑ بیچنے سے؟ جی 2-3 روپے روزانہ بچ جاتے ہیں۔ اور باجی کیا کرتی ہیں تمہاری؟ جی وہ نوکری کرتی ہیں لیکن کہاں مجھے معلوم نہیں، ہر روز 9 بجے جاتی ہیں اور شام کو 4:30 بجے واپس آ جاتی ہیں۔ اس دوران تم گھر ہی میں رہتے ہوگے؟ جی ہاں، خالہ جان پاپڑ بناتی ہیں، میں ان سے پاپڑ خرید لیتا ہوں پھر یہ بیچ آتا ہوں۔ یہ خالہ جان کون ہے؟ برابر والے گھر میں رہتے ہیں، ان کے 2 بچے بھی پاپڑ بیچتے ہیں اور ان بچوں کے ابو بھی، نوید نے جواب دیا۔ میں کسی قدر متحیر رہ گیا راشدہ کے سامنے، اب صرف اس کا بھائی تھا، وہ بیمار ماں مر چکی تھی جس کی دواؤں کے لیے وہ محنت کرتی تھی۔ اس وقت تو یہ بچہ بھی بورڈنگ میں پڑھتا تھا، پھر اب راشدہ کے حالات اس قدر خراب کیوں ہو گئے؟ میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے بنا لائی، میں نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ سے لے کر چسکیاں لینی شروع کر دیں تو راشدہ بولی، یہ آپ کے قابل تو نہیں ہوگی منصور صاحب، لیکن نہ جانے تم کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو راشدہ، میرا گھر بھی تمہارے گھر سے مختلف نہیں تھا، چھوٹا سا غریب خانہ جہاں یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ مجھے تو یوں سمجھو کہ حالات نے اٹھا کے کہیں اور پھینک دیا، ورنہ یہ گھرانے جس قدر خوشحال ہوتے ہیں، امیروں کے محل ان خوشیوں سے عاری ہوتے ہیں۔ شاید آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بس راشدہ یہ نہ پوچھو، تقدیر کی ڈور میں الجھا ہوا ہوں، فضاؤں میں چکراتا پھر رہا ہوں، میں کٹ چکا ہوں راشدہ، اور کسی بھی لمحے گر جاؤں گا۔ راشدہ کی آنکھوں میں اضطراب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ کیا بات ہے، بہت پریشان ہے؟ نہیں پریشان نہیں ہوں بلکہ بہت خوش و خرم ہوں، تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، لیکن دل کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، دل کی لگن ہی مجھے تمہارے پاس لائی ہے، میں تمہیں بھول نہیں سکا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ویسے میں نے سرحاب سے یہ بات کہی تھی کہ میں غلط فہمی میں گرفتار ہو کر ان راستوں پر نکل گئی تھی، پھر میں وہیں سے واپس ہو گئی، اس کے بعد میں نے کبھی ان راستوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ یہ کہ اگر آپ مجھ سے کوئی سہارا چاہتے ہیں تو افسوس میں وہ سہارا آپ کو نہیں دے سکوں گی۔
اگر میں یہ سب کچھ چاہتا تو اس وقت اتنی شرمندگی نہ اٹھانا پڑتی، میں تم سے اس کا اظہار کر دیتا کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کی کٹھن راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے تنہا ہی ان راستوں پر سفر کرنا ہوگا۔ البتہ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں تنہا نہ رہنے دوں۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ رہنے دیجیے، کہاں کہاں اور بڑے لوگوں میں پھنستے پھریں گے، یہاں تو ہر تیسرا گھر میری ہی طرح بے بسی کا شکار ہے۔ آپ ان ساری باتوں کو ذہن سے نکال دیجیے، آپ آئیے، بڑی خوشی کی بات ہے، اگر آتے رہیں گے تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ اچھا، میں ان تمام باتوں میں نہیں پڑنا چاہتا، تم تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ بس یہاں، جہاں بھی لے چلوں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ لیکن یہ مناسب نہ ہوگا، میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سیٹ کیا ہے، اب میں بھٹکنا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں بھٹکانے نہیں آیا، بلکہ تم سے انتہائی مخلصانہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ تم سمجھ رہی ہو وہ غلط ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی کے ساتھی نہیں بناؤں گا اور نہ ہی ایسا کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہاری زندگی میں ایک ساتھی دیکھنے کا خواہش مند ہوں اور تمہیں میری یہ بات ماننا پڑے گی۔ نہ جانے کیوں دل یہ کہتا ہے کہ راستہ کہ تم میری خواہش کو قبول کر لو۔ دل تو ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے منصور صاحب، آپ کو غلط فہمی، میں آپ کی ہر بات نہیں مان سکتی۔ میں خود بھی اپنی زندگی کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ جب یہ وقت آئے گا تو شاید میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں اور آپ سے کہوں کہ مجھے سہارا دیجیے اور میری زندگی کو کسی ایسے شخص سے منسلک کر دیجیے جو میرا بوجھ اٹھا سکے۔ راستہ نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تھوڑی دیر سکوت کے عالم میں راستہ کے الفاظ کا وزن محسوس کرتا رہا۔ پھر میرے اندر عجیب سی کیفیت ابھر آئی۔ میں نے کسی قدر ہوش پرسپاٹ لہجے میں کہا، اس دوران میں جن حالات کا شکار رہا ہوں ان کے بارے میں تمہیں تفصیل بتانا بیکار ہے، تاہم میں ہر لمحے موت زندگی کی کشمکش کا شکار رہا۔ وطن سے ہزاروں میل دور میں ایک ایسی جگہ پر پھنسا ہوا تھا جہاں سے زندہ واپسی ممکن نہیں تھی۔ پھر جب حالات نے مجھے مہلت دی اور اپنوں کے بارے میں سوچا تو ان میں تمہارا نام بھی شامل تھا۔ میں تمہیں تلاش کرتا ہوا یہاں تک آ گیا، لیکن اب محسوس ہوا کہ یہ میری غلط فہمی تھی۔ اب اجازت دو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کے راستہ سجدے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ میں نے نوید کا بازو پکڑا اور اس کے ساتھ صحن سے گزر کر دروازے تک پہنچ گیا۔ اچھا نفیر، خدا حافظ بیٹے، ہماری دعا ہے کہ خدا تمہیں تمہارا صحیح مقام دے۔ خدا حافظ۔ سنیے تو صحیح منصور صاحب، سنیے۔ راستہ کے لیے رسی ہوئی آواز ابری، میں نے اسپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے راستہ، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ادھر آئیے، آپ کو خدا کا واسطہ، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ میں چند قدم چل کر صحن کے درمیان پہنچ گیا۔ ہاں کہو، میرا خیال ہے ہمارے درمیان اب کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ مجھے معاف کر دیجیے، خدا کے لیے معاف کر دیجیے، بس میں عجیب سے احساسات کا شکار رہی ہوں۔ میں جو کچھ کہنے گئی ہوں وہ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ آئیے بیٹھ جائیے۔ کیا میرے اس فیصلے میں کوئی گنجائش نکالنا چاہتی ہو؟ آپ بیٹھ تو جائیے۔ اس بار راستہ کا لہجہ بہت زیادہ بدلا تو آگے بڑھی، اس نے میرا بازو پکڑ لیا، پھر مجھے کسی قدر گھسیٹتی وہاں لے گئی جہاں میں تھوڑی دیر قبل بیٹھا تھا۔ بیٹھ جائیے، میں کہتی ہوں، بیٹھ جائیے، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ عجیب بات ہے، تمہارا لہجہ ایک بار پھر بدل گیا۔ بس اب میں فضول بات نہیں سنوں گی، واقعی میرا رویہ سخت ہو گیا تھا۔ آپ اس قسم کے آدمی نہیں ہیں جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی۔ آپ کو یہ احساس ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، آپ معاف کر دیں، آپ تو بڑے ہی ضدی آدمی ہیں۔ معاف کر دوں گا مگر ایک شرط پر۔ اعتراف کرو کہ تم نے، آپ اور کچھ نہ کہیے، صرف یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمدرد بن کر آئے ہیں تو میرے سارے مسائل سمیٹ لیجیے۔ میرا کوئی نہیں اس دنیا میں، جو کچھ کرتی ہوں تنہا ہی کرتی ہوں، جو کچھ سوچتی ہوں تنہا ہی سوچنا پڑتا ہے۔ منصور صاحب، مجھے سہارے چاہیے، میں اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کرنا چاہتی ہوں، اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہوں جس کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، لیکن میرے چاروں طرف تاریکی ہے۔ میں آج کل بہت گھٹیا سے ملازمت کر رہی ہوں جس میں ہم دونوں جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کسی کا دامن پکڑ لوں، کیا دامن پکڑنے والے اتنے ارزاں ہوتے ہیں؟ مل جائے گا کوئی ایسا جو مجھے اپنا لے؟ راستہ کی آواز بھر آ گئی۔ ہاں راستہ، یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ میں تمہاری ذہنی کیفیت سمجھتا ہوں اور تمہاری عزت کرتا ہوں کہ تم عام قسم کی لڑکیوں میں سے نہیں ہو۔ میں اس بات کو خلوصِ دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ تم رومان پسند نہیں ہو، اور تم سے وہ چھوٹا سا رابطہ کسی بھی رومان کا نتیجہ نہیں تھا۔ اگر میں اپنے حالات کا شکار نہ ہوتا تو بڑی سچائی کے ساتھ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، لیکن راستہ، میری زندگی بارود کا ڈھیر ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی ہلکی سی چنگاری اسے فنا کر سکتی ہے۔ ممکن ہے آنے والا وقت تمہیں میرے بارے میں سب کچھ بتا دے، اس وقت تم یقیناً مجھے بے قصور سمجھو گی۔ راستہ، میں ایک سچا جذبہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اٹھو میرے ساتھ چلو، اسی وقت یہ گھر چھوڑ دو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو تاکہ میرا بھرم رہ جائے، میرا مان رہ جائے۔ کہاں لے چلو گے منصور؟ مجھے بتا تو دو، میں اتنی ٹوٹی ہوئی ہوں منصور کہ اب میری ایک کیفیت عجیب سی ہو گئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیا ہو گئی ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ اپنے مستقبل کو میرے اوپر چھوڑ دو راستہ، آؤ میرے ساتھ چلو، پلیز آؤ۔ میں نے کہا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں اب اس سے انکار نہیں کروں گی۔
اب اسے دوبارہ نہیں دہراؤں گی، لیکن منصور خدا کے واسطے میری ایک التجا پر غور کر لو۔ اگر تم مجھے سلحاء کی کوٹھی پر لے جا رہے ہو تو نہ لے جاؤ منصور، مجھے جو کچھ کرنا ہے اس گھر میں رہ کر کرو، مجھے یہی رہنے دو۔ جو کوئی بھی میرے لیے یہاں آئے گا وہ میرے لیے باعث عزت ہوگا، وہ مجھے جہاں لے جائے گا میں چلی جاؤں گی، لیکن اسے یہ دکھا دو کہ میں کس ماحول کی پروردہ ہوں، تاکہ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر کسی اور احساس کی چمک نہ جاگ اٹھے۔ وہ مجھے غلط نہ سمجھ لے منصور، میں اس برے وقت کو نہ نبھا سکوں گی جب میں اس کے معیار پر پوری نہ اتروں گی۔ راستہ کی التجا ایسی تھی کہ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ در حقیقت اس کی سوچ سچائی پر مبنی تھی۔ میں نے خلوصِ دل سے اس کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے خلوصِ دل سے اس کی سچائی کو تسلیم کر لیا تھا۔ پھر میں نے گردن اٹھائی تو دیکھا کہ راستہ التجا بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے راستہ، میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، تمہاری سوچ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ شکریہ منصور، شکریہ میرے بھائی، راستہ نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ بالآخر اس نے مجھے ایک مقدس رشتہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں اس کے راستوں کا راہی نہیں اور میری اپنی منزل دھندلکوں میں گم ہے۔ میں اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھا اور میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب جب کہ تم نے مجھے بھائی کہہ دیا راستہ، تو بس میرے سامنے کبھی کچھ نہ بولنا، جو میرا دل چاہے گا کروں گا، لے یہ رکھ، کل سے ملازمت پر مت جانا، اور ابھی نوید کے بارے میں میں خود ہی کوئی فیصلہ کروں گا، فی الوقت اس لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نوید کچھ نہیں کرے گا، یہ پاپڑ نہیں بیچے گا، راستہ اسے ایک اعلیٰ زندگی دینا ہمارا فرض ہے۔ میں اسے پہلے کی طرح بورڈنگ میں داخل کرا دوں گا، لیکن بس تو میرا انتظار کرنا، اور اب تو ایک بھائی کی بہن ہے، اس لیے کسی بھی قسم کے تردد کی ضرورت نہیں۔ اگر تیری آنکھ میں ایک بھی آنسو آ چمکا تو یقین کر میں تجھے مخلص نہیں سمجھوں گا۔ نہیں منصور بھیا، جن بہنوں کو بھائی مل جاتے ہیں وہ روتی نہیں، ان کے تو بڑے مان ہو جاتے ہیں۔ راستہ نے مجھے اپنے سینے میں بینچ لیا، اس کی بدن کا لمس مجھے مقدس محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کتنی بہنیں مل گئی تھیں، کتنے اپنے مل گئے تھے، لیکن وہ آج بھی مجھ سے دور تھے، جو در حقیقت میرے اپنے تھے۔ راستہ نے اس کے بعد میرے کسی عمل سے کوئی تعارض نہیں کیا۔ جو رقم میں نے اسے خرچ کے لیے دی اس نے رکھ لی، اور کافی دیر کے بعد میں اسے رخصت ہو کر واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ بہروز دوسرے دن صبح کو واپس آیا، حالانکہ رات کو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا تھا کہ سرحاب کے پاس ہے، صبح کو واپس آئے گا۔ دوسرے دن وہ صبح کے 11 بجے میرے پاس پہنچا، حسب معمول مردانہ لباس میں تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا یہ حضرت کیا گل کھلائے؟ میں نے شگفتہ انداز میں پوچھا۔ ان لوگوں نے مجھے آنے نہیں دیا تھا، ورنہ شاید میں رات کو وہاں نہ رکتا۔ کوئی بات نہیں ہے بھائی، ہمیں کیا کرنا تھا آپ کا، رک گئے بڑا اچھا کیا، لیکن یہ تو بتاؤ رات کو کس حیثیت سے رکے تھے؟ اپنی اصل حیثیت سے۔ اب نہرے ہو رہے ہیں، یہ نہیں بتاؤ گے کس انداز میں ان پر تم نے اپنا انکشاف کیا؟ بس جھوٹ بولنا تھا، بول دیا میں۔ سرحاب اور لیڈی جہانگیر کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ وہ مجھ سے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہیں، مجھ سے میرے بھائی کے بارے میں پوچھا، اور کچھ ایسی گفتگو شروع ہو گئی کہ میں تھوڑا سا افسردہ ہو گیا۔ سرحاب نے بڑی دلجوئی کی میری، اور کچھ ایسا بےحود ہوا کہ میں نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ کمال ہو گیا، بس یہیں سے حالات بگڑ گئے ہوں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں سرحاب بہت مخلص ہے۔ اس نے بڑی سچائی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ جب تک ہم لوگ حیات ہیں مجھے کوئی فکر کرنی نہیں چاہیے۔ میں تھوڑی دیر تک تو اسی انداز میں بیٹھا رہا، پھر میں نے گل سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے میں ساری دنیا سے چھپائے ہوئے ہوں، یہاں تک کہ منصور سے بھی، لیکن آپ جیسے مخلص لوگوں کے درمیان آ کر مجھے اپنے جرم کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک بات اپنے سینے میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہے۔ دونوں حیران ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ کیا بات ہے۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ میں لڑکی ہوں۔ یقین کرو منصور دیکھنے کے قابل منظر تھا، وہ دونوں اس طرح مجھے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں میری دماغی حالت پر شبہ ہو، لیکن باہر تو کسی نہ کسی طرح میں نے انہیں یقین دلا ہی دیا۔ اس کے بعد تو ان پر حیرت کے اتنے شدید دورے پڑے کہ بس انتہا ہی ہو گئی۔ انہوں نے پروفیسر شیرازی کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا، اور پروفیسر نے بھی اس میں کافی دلچسپی لی، اور پھر وہ ان دونوں کی اس بات سے متفق ہو گئے کہ منصور کو میرے بارے میں نہ بتایا جائے، اور کسی ایسے دلچسپ اور خوشگوار موقع پر اس بات کا اظہار کیا جائے کہ لطف آ جائے۔ گویا آپ ڈبل کراس کرتی پھر رہی ہیں محترمہ۔ دیکھیے جناب، اب ان ساری باتوں کا مقصد یہ نہیں کہ آپ محترمہ محترمہ کہنا شروع کر دیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، میں کب انکار کر رہا ہوں، آپ جو کچھ بھی رہنا چاہتے ہیں مسٹر بہروز رہیں، ہمارا کیا ہے۔ ویسے آج بھی آپ کی کیفیت کچھ خوشگوار نظر آ رہی ہے، بہروز نے کہا۔ کل آپ کا کیا پروگرام رہا؟ بہروز نے پوچھا۔ راستہ سے ملا تھا۔ کیا گفتگو ہوئی؟ کوئی خاص بات نہیں، بس میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے لیے عظمت سے بات کروں گا۔ عظمت کی نئی رہائش گاہ کے بارے میں معلوم کرنے میں مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ میں اس وقت بھی تنہا چل پڑا۔ ریڈی میڈ میک اپ اب میرے چہرے پر فٹ تھا۔ حسن آباد میں چھوٹے چھوٹے بنگلے پھیلے ہوئے تھے۔ ٹیکسی ہی سے میں نے بنگلہ نمبر 11 دیکھ لیا۔ باہر فرحت اللہ نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس تختی کو دیکھ کر مجھے مسرت ہوئی، ایک تباہ حال گھرانہ جو مایوسی کے حالی سرے تک پہنچ چکا تھا۔
اب سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے بنگلے کے دروازے میں لگے ہوئے کال بیل بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اندر کہیں گھنٹی کی آواز ابری تھی۔ پھاٹک کی دوسری طرف سے فرحت اللہ صاحب کا چہرہ نظر آیا۔ سفید شفاف لباس میں ملبوس سے صحت بہتر ہو گئی۔ دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ذیلی کھڑکی کھولی اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا، لیکن دوسرے لمحے انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ ان کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھیل گئی، پھر ان سے مسرت پھوٹ پڑی۔ ارے منصور میاں، وہ بے احتیاط بولے، پہچان گئے آپ مجھے؟ بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ پہچاننے کی بات کر رہے ہو؟ فرحت اللہ صاحب آگے بڑھے، انہوں نے نہایت خلوص سے مجھے سینے سے لگا لی۔ وہ دیر تک مجھے اسی طرح بینچے کھڑے رہے۔ فرحت اللہ صاحب مجھے ہاتھ پکڑے اندر لے گئے۔ صفیہ بیٹے، بیگم آؤ بھائی، دیکھو کون آیا ہے۔ وہ مجھے بٹھا کر اندر کی طرف دوڑے۔ کون ہے ابو؟ ایک آواز آئی۔ جاؤ اندر دیکھو کون ہے۔ منصور بھائی۔ ارے صفیہ بیٹے، اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے پہچان گئی؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اپنے بھائی جان کو نہ پہچانتی؟ میں نے تو آپ کی یہ تصویر بنائی۔ اس نے مینٹل پیس پر رکھی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جی میں پینٹنگ سیکھ رہی ہوں۔ کمال ہے، بلا شبہ کمال ہے، میں نے کہا۔ اور اسی وقت فرحت اللہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عظمت کی والدہ کو اتنے قریب سے میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ جھجکتی ہوئی سی، لیکن ان کی آنکھوں سے محبت کی سوتے پھوٹ رہے تھے۔ نیچے نگاہیں کیے وہ میرے نزدیک آ گئی، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، خداوند تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں نصیب کرے، خدا تمہیں خوش رکھے بیٹے منصور۔ میں پہلی بار تمہارے سامنے آئی ہوں، ممکن ہے میرے رویے میں تمہیں کچھ جھجک سی محسوس ہو، لیکن تم اسے محسوس مت کرنا۔ ارے نہیں امی جان، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ عظمت کیسے ہے؟ کیا انہوں نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بتایا نہیں؟ نے سوال کیا۔ ہاں، اگر تم اسے دیکھو گے تو ہوش نہ پاؤ گے، وہ تمہارے لیے دن رات تردد کا شکار رہتا ہے، میرا خیال ہے آنے ہی والا ہوگا۔ فرحت اللہ صاحب نے بتایا، بھی ہمارے درمیان زیادہ گفتگو نہ ہوئی تھی کہ باہر سے کار کا ہارن سنائی دی اور فرحت اللہ صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ لو بھائی، عظمت آ گیا، انہوں نے کہا، اور پھر محجوب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، گاڑی خرید لی ہے عظمت نے، اور یہ مکان بھی ہمارا اپنا ہی ہے۔ خداوند کا دوست مبارک کرے آپ کو۔ بڑی مسرت ہوئی یہ سب کچھ دیکھ کر، میں نے کہا۔ فرحت اللہ صاحب باہر جانے لگے تو میں خود بھی ان کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ فرحت اللہ صاحب گیٹ کھولنے لگے تو میں نے انہیں پیچھے ہٹا کر خود گیٹ کھول دیا اور خود تھوڑا سا سائڈ میں کھڑا ہو گیا۔ عظمت گاڑی لیے اندر آ گیا۔ چھوٹی سی خوبصورت کار تھی اور اس میں عظمت ایک شاندار تراش کی سوٹ میں ملبوس بیٹھا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے اسے میری جانب نگاہ نہیں ڈالی، پھر گزرا چلا گیا، لیکن فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ جب وہ گاڑی سے اٹھا تو اس نے دروازہ لاک کرتے ہوئے گیٹ کی جانب دیکھا، پھر اس طرح اچھلا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے، چابی ہاتھ سے گر گئی، منہ کو لے کر کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں ملی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ناممکن، خدا کی قسم ناممکن۔ ابو یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ابو؟ وہ دہشت زدہ انداز میں چیخا، پھر اس طرح چھلانگ لگائی کہ گرتے گرتے بچا۔ وہ پاگلوں کی طرح میری طرف دوڑا اور میرے نزدیک پہنچ گیا۔ اس پر شدید ہیجانی کیفیت طاری سے چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ ابو کیا واقعی یہ منصور ہے ابو؟ میں منصور بھائی منصور۔ اور پھر وہ اس طرح مجھ سے چمٹا کہ میری ہڈیاں گڑگڑانے لگیں۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ میرے خدا میں کیسے یقین کر لوں؟ میں ٹھیک ہوں اور واپس آ گیا ہوں، مگر وہ تو چمن تو۔ حواس قابو میں کرو، خود کو سنبھالو، آؤ اندر چلیں، آؤ عظمت مجھ سے چمٹا ہوا اندر چل پڑا۔ برآمدے میں صفیہ اور بیگم فرحت اللہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ صفیہ نے چائے لا کر رکھ دی اور سب نے مل کر چائے پی۔ پھر فرحت اللہ صاحب نے کہا، بھائی اب ان دونوں کو باتیں کرنی تو ہمارا حصہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی عظمت اللہ، اب شروع ہو جاؤ، مقامی خبریں سناؤ۔ کیا سناؤ منصور بھائی؟ یہ چمن کیسا آدمی ہے؟ اس نے مجھے عجیب باتیں بتائی تھی۔ تمہاری سے ملاقات کب ہوئی؟ کافی دن پہلے میں خود اس سے ملا تھا۔ کس حیثیت سے؟ وہ تو تمہیں نہیں جانتا تھا۔ ہاں، تمہارے دوست کی حیثیت سے ملا تھا اس سے، مجھے تو اس کے بارے میں معلوم تھا۔ کوئی شک تو نہیں کیا اس نے تم پر؟ پوری بات سنیں۔ آپ کے جانے کے بعد کچھ عرصہ تو میں نے کوئی تردد نہیں کیا، لیکن اس کے بعد مجھے کچھ پریشانی شروع ہو گئی۔ لیڈی صاحبہ سے میں نے آپ کے بارے میں پوچھا تو وہ خود الجھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے طور پر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ چمن نے آپ کو باہر بھیجا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ حالات پریشان کن ہے، کوئی اہم بات ضرور ہوئی ہے۔ ان سے مشورہ کر کے میں نے چمن کی تلاش شروع کر دی اور چمن مجھے مل گیا۔ میرے سوال پر وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرا منصور سے کیا تعلق ہے، اور میں نے اسے بتایا کہ میری آپ سے جیل میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے اسے ایک فرضی کہانی سنا دی۔ بہرحال اس نے مجھ پر بہت توجہ دی اور مجھ سے میرے بارے میں پوچھتا رہا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں باہر سے آیا ہوں اور کسی ہوٹل میں قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ چمن نے کہا کہ حالات اس قدر پراسرار ہے کہ مجھے فوری طور پر اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں اسے دوسرے دن ملاقات کروں۔ بہرحال میں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ چمن کے آدمی اس دوران میرا تعاقب کرتے رہے۔ مجھے یہ گتھی سلجھانی تھی، اس لیے میں بہت محتاط رہا اور میں نے اسے کوئی شک نہ ہونے دیا۔ دوسرے دن جب میں سے ملا تو اس نے بڑے اتفاق سے میرا خیر مقدم کیا اور بولا، تم منصور سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ قطعی ذاتی معاملہ ہے مسٹر چمن۔ ٹھیک ہے میرے دوست، یا تم اس بات پر یقین کر سکو کہ منصور میرا بھی جگری دوست تھا۔ مجھے یہی معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ کہاں سے؟ میں نے کہا نا کہ یہ میرے ذرائع ہیں۔
خیر چونکہ تم کافی عرصہ سے منصور سے نہیں ملے، اس لیے میں تمہیں ایک بات بتا دوں، منصور کچھ خطرناک لوگوں کی دشمنی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے یہ پراسرار دشمن اس کے دوست بنے ہوئے تھے، انہوں نے اسے ملک سے باہر بھیجا، پھر سمندر میں سے موت کی گھاٹ اتار دی۔ منصور اب اس دنیا میں نہیں۔ منصور بھیا، اس کے انکشاف اور میری جو حالت ہوئی ناقابل بیان ہے۔ وہ خود بھی اداکاری کر رہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، لیکن میرا نام چمن ہے، میں بہت برا انسان ہوں اور اپنے دوست کا انتقام میری زندگی کا نصب العین ہے۔ اور مسٹر جمیل، میں نے عہد کیا ہے کہ اپنے دوست کا انتقام لے کر رہوں گا۔ کاش میں اس کے ہلکا احباب سے واقف ہو سکتا، کاش مجھے ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہو سکتا جنہیں منصور دوست سمجھتا تھا۔ شاید تم یقین نہ کرو کہ میں دن رات اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ تم منصور کے لیے دل میں کیا جذبات رکھتے ہو دوست، لیکن اگر تمہیں اس سے ذرا بھی ہمدردی اور محبت ہے تو میری مدد کرو، میں ان لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کروں جنہیں وہ اپنا دوست سمجھتا تھا۔ میں انہی میں سے اس کا دشمن تلاش کروں گا۔ اور چمن کی اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ پروفیسر شیرازی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بہر طور منصور بھیا، میری ذہنی کیفیت بے حد خراب ہو گئی۔ جن حالات سے میں گزر چکا تھا اس کے تحت ایک بار پھر جرائم کی دنیا میں آ جانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن منصور بھیا، آپ کی جلائی ہوئی مشعل میرے دل میں روشن تھی، اور پھر میں جرائم کی دنیا کی طرف واپس نہ جا سکا اور چمن کو چکمہ دیتا رہا۔ اس ہوٹل سے میں نے اپنا سامان وغیرہ ہٹا لیا، میں چمن کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ اس دوران چمن کے آدمی مسلسل میرے تعاقب میں مصروف رہے۔ بہر طور جب مجھے پورا یقین اطمینان ہو گیا کہ میں چمن کو داج دینے میں کامیاب رہا ہوں تو میں نے لیڈی جہانگیر کو اس بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں، اور سب کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ لیڈی جہانگیر، پروفیسر شیرازی اور دوسرے تمام لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ چمن کی تمام ذرائع کو ٹٹول کر آپ کو تلاش کریں۔ میں اسے زیادہ نہیں ملا تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں کوئی بات غلط نہ ہو جائے۔ چمن ہماری نگاہوں میں مشکوک تھا اور ہم اس سے بھی بچنے لگے۔ سب لوگ اس بات پر حیران تھے کہ منصور کو کیا ہو گیا، وہ کہاں گم ہو گیا۔ میں بے حد پریشان تھا، لیڈی جہانگیر سے بھی رابطہ نہیں رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے لیڈی جہانگیر کا پیغام ملا۔ انہوں نے پوچھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور میں نے انہیں بتایا کہ اس وقت میری حالت اتنی خراب ہے کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ تب انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ منصور اتنا نرم چارہ نہیں کہ اس طرح موت کے آغوش میں جا سوئے۔ اسے تلاش کرنے کے لیے مؤثر کارروائی کر لی گئی ہے۔ میں خود کو اپنی زندگی میں مصروف کر لوں۔ اور لیڈی صاحبہ نے مجھے دلاور سوپ فیکٹری بھیجا جہاں مجھے پروڈکشن مینیجر کی حیثیت دی گئی، اور منصور بھیا، انہوں نے مجھے بہت سے منات دی۔ یہ بنگلہ کار اور یہ تمام تعیشات انہیں کی عطا کردہ، اور اس کی وجہ آپ ہیں۔ تم نے کبھی اس کے بعد میرے دوست ایاز کو دیکھا نہیں؟ وہ تو آپ کے ساتھ گیا تھا، کہ آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا؟ نہیں، اس کے بارے میں سنا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے تمہیں پوری کہانی سننی پڑے گی، میں نے کہا۔ پھر مختصر ترین الفاظ میں نے اس عظیم دھوکے باز کی کہانی سنائی جس کا نام چمن تھا۔ عصمت کی کہانی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی تھی۔ جب میں خاموش ہوا تو سکوت کے عالم میں بولا، اس کے حلق سے کوشش کے باوجود آواز نہیں نکل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے بمشکل تمام۔ کافی دیر کے بعد اس نے کہا، کیا ہے یہ دنیا منصور بھیا؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ بہت انوکھی، بہت عجیب عظمت۔ ہم اسے برا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں پروفیسر شیرازی گل بھی ہیں، کیسے برا کہہ سکتے ہیں اس دنیا کو؟ لیکن تغلق خان نے یہ سب کچھ عظمت نے کہنا چاہا۔ یہاں سے ایک اور کہانی اس کہانی سے منسلک ہو گئی ہے۔ وہ کیا بھیا؟ پرنس دلاور میں ہوں، دلاور سوپ فیکٹری میری، اور پھر میں نے عظمت کو اس بارے میں بھی تفصیل بتا دی۔ عظمت ناچ کر رہ گیا۔ تو یہ سب کچھ؟ ہاں، مجھے اس بات کا علم ہے کہ لیڈی صاحبہ نے اپنی کوٹھی فروخت کر دی اور کہیں اور چلی گئی ہیں۔ نہیں، باقی تفصیل مجھے معلوم نہ تھی۔ پروفیسر صاحب بھی مجھے اپنی کوٹھی میں نہیں مل سکے اور میں ان کے لیے حیران تھا۔ ہاں عظمت، ان لوگوں نے انسان کا بھرم اس طرح قائم رکھا، اب برسر نو کام شروع ہوگا عظمت۔ وہ لوگ پرنس دلاور کو ہواؤں سے بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عظمت میں تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ نے عظمت پر بہت بڑا احسان کیا ہے بھیا، اسے نئی زندگی دے دی ہے۔ مجھے خود میں شامل سمجھے منصور بھیا، آپ کے دشمن آپ کے مشن کے لیے جان دینے سے بڑھ کر اور کوئی سعادت نہ ہوگی میرے لیے۔ عظمت نے کہا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا مشن تو ایک تو نہیں ہے عظمت، میں نے تو سارے جہاں کو منشور میں سمیٹ لیا ہے۔ جہاں کوئی مجھے سے نظر آتا ہے میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تمہارے سپرد میں ایک اور مشن کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں تم اس میں میرا کہاں تک ساتھ دو گے۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے عظمت؟ یقیناً ہے، لیکن بعض معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس میں ذرا سی مربع زندگی بھر کا دکھ بن جاتی ہے۔ میں نہیں سمجھا، عظمت نے کہا۔ سمجھاتا ہوں، بالکل سمجھاتا ہوں۔ زندگی کے بارے میں کوئی منصوبہ بنایا نہیں، صرف آپ کی ضرورت تھی، اس سلسلے میں آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری ذمہ داری ختم۔ عظمت شرارت بھرے انداز میں بولا۔ میں اس کی شرارت پر ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں عظمت، لیکن کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو بھیا، اور اس غلطی کو اپنا معیار بنا لوں۔ کچھ تو ایسا ہو میرے پاس ہے جس سے میں خود کو آپ کے قابل سمجھوں۔ جذباتی باتیں کر رہے ہو، خیر چھوڑو۔ زندگی کے ہنگامے میں نے اپنا لیے ہیں قتل و غارت، غریب، مار دھاڑ اور دوسری برائیاں میں نے اپنا لی ہیں، لیکن جب ان ہنگاموں سے اکتا جاؤں گا تو مجھے گھر کا سکون بھی درکار ہوگا۔ وہ سکون مجھے کہاں ملے گا عظمت؟ جواب دو مجھے۔ یہ گھر آپ کا نہیں ہے بھیا؟ ہے، اسی لیے میں اسے سکون کا گہوارہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھا بھیا۔
تم ان ہنگاموں میں خود کو شامل کرنے کی خواہش مند ہو، اگر ایسا ہوگا تو پھر گھر پر سکون کہاں رہے گا؟ پھر عظمت نے پوچھا۔ یہاں کا سکون برقرار رہنے دو، اسے میری ذہنی آرام گاہ بنا رہنے دو عظمت، تاکہ میں محسوس کروں کہ یہ اب ایک گھر ہے جہاں عظمت ہے، صفیہ ہے، ابو ہے، امی ہے اور میری بھابھی ہے، اور جب میں تھک جاؤں گا تو اپنے اس گھر میں آ جاؤں گا۔ اس گھر کا ہنگاموں سے دور رکھو، یہی میری خواہش ہے۔ منصور بھیا کی خواہش کی تکمیل میرا ایمان ہے، وعدہ اب تو کوئی ضد نہ کرو گے؟ پہلے کبھی نہ کرتا، بہرحال وعدہ۔ تو مجھے فوری طور پر ایک بھابھی درکار ہے۔ ارے منصور بھیا، شرمانے کو دل چاہ رہا ہے۔ شرماؤ شرماؤ میرے لل، بڑی خواہش ہے کسی کو شرماتا ہوا دیکھنے کی۔ میں نے کہا، اور میں جھیپے ہوئے انداز میں ہنسنے لگا۔ پھر اس نے کہا، ہاں تو بھابھی کہاں ہے؟ میں نے تو ساری بات سمجھا دی، اسے خاموشی سے میرے تجویز کے سامنے سر جھکا دیا۔ رات کو کھانا کھایا، اس کے بعد اجازت لے کر چل پڑا۔ آج مجھے چھوڑنے آیا، لیکن اپنی رہائش گاہ سے کافی دور میں اسی کار سے اتر گیا۔ البتہ میں نے اسے اپنا فون نمبر دے دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ابتدائی وقت گزرنے کے بعد ایک بار پھر میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی۔ میں نے اس ماحول کو بھی اپنا لیا اور پوری طرح اس میں دلچسپی لینے لگا۔ میں نے ان تمام لوگوں سے رابطہ رکھنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ہی سیٹھ جبار سے بھی غافل نہیں تھا اور اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر رہا تھا۔ بلاخر وہ وقت آ گیا جب سیٹھ جبار سے پہلی ٹکر لینے کا موقع ملا۔ ہانگ کانگ ایک بہت بڑی فرم کے مالک مسٹر تیمور ایشن میتھیو فوری کی آمد کی اطلاع ملی۔ اس شخص کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے طاہر نے کہا، سیٹھ جبار سے اس کی درینہ تعلقات ہیں اور اکثر یہ اس سے مال خریدتا ہے۔ اس بار بھی سیٹھ جبار سے حام کپاس کی خریداری کی بات ہوئی ہے۔ یہ حام کپاس سیٹھ جبار نے کئی سال میں جمع کیا اور یہ کروڑوں روپے کی مالیت ہے۔ اس کے گودام ساحل سے تقریباً 30 میل دور ایک جزیرے پر ہے اور جہاں ہماری پہنچ ناممکن نہیں۔ یہ شخص جس کا نام میتھیو فوری ہے فطرتاً بے حد لالچی ہے۔ ایک پیسے کا فرق اس کی دوستی کا رخ بدل دیتا ہے۔ انتہائی درجے کا کاروباری ہے۔ کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرتا، لیکن کوئی مروت بھی نہیں رکھتا۔ خوب کوئی پلان ہے طاہر؟ میرا نہیں ہے جناب۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ایک باقاعدہ تجویز پیش کی ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ حام کے پاس ایک چھوٹے سے ذخیرے کا بندوبست کر لیا جائے جو نمونے کے طور پر میتھیو فوری کو دکھایا جا سکتا ہے۔ اسے سیٹھ جبار سے اچکنا ہے، چونکہ کالے دھندے کرتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اس کے بارے میں جانتے ہیں، اسے خوفزدہ بھی رہتا ہے۔ اب یہ شخص براہ راست یہاں نہیں آئے گا، بلکہ یہاں سے کافی دور ایک ہل اسٹیشن پر اترے گا اور وہیں قیام کرے گا۔ وہاں اس کی ملاقات سیٹھ جبار سے ہوگی اور سیٹھ جبار اسے اپنے ساتھ جہاں لائے گا۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا۔ بس اس کے بعد سودا ہوگا۔ کیا پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے پوری تفصیل تمہیں بتائی ہے طاہر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب۔ ایک آئیڈیا کے آگے مجھے بتائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس میں دلچسپی لیں تو اس سلسلے میں ایک میٹنگ طلب کریں۔ معاملہ جو کہ سیٹھ جبار کے، اس لیے پلاننگ ڈپارٹمنٹ متحرک ہو گیا ہے۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا چیف کون ہے؟ مسٹر عدنان، آپ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ شکریہ طاہر، میں مسٹر عدنان سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، سر تب آپ مس سینی کو اپنا پروگرام بتائیں، میٹنگ طلب کریں اور اس سلسلے میں پورا پروگرام بنا لیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ ابتدائی معاملات میں ہم آپ کو راستہ دکھائیں کیونکہ آپ اس راہ کے مسافر نہیں۔ طاہر کے جانے کے بعد میرا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ جبار سیٹھ کے خلاف یہ پہلا مارکا تھا اور جس حیثیت سے تھا اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال مجھے اب بھرپور طور سے اس کے مقابلے پر آنا تھا اور اس کے لیے خود کو صرف ڈمی ہی نہیں بلکہ ثابت کرنا تھا، بلکہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا تھا۔ لیکن اس وقت تک کوئی خاص بات نہیں سوچی جا سکتی تھی جب تک عدنان سے گفتگو نہ ہو جائے۔ میں خود کو اس کے لیے تیار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے فینی کو طلب کر لیا۔ فینی میرے پاس آ گئی، حسب معمول سنجیدہ تھی۔ پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے چیف کو طلب کرو، آج شام 4 بجے میں ان تمام لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو پلاننگ پر کام کرتے ہیں۔ بہتر جناب، لیکن پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے کون سے گروپ کو طلب کرنا ہے؟ کیا مطلب؟ گروپ اے وہ ہے جو قانونی عمل کرتا ہے، گروپ بی انڈر گراؤنڈ ہے۔ گروپ بی کی بات کر رہا ہوں، عدنان اس کا چیف ہے نا؟ جی ہاں، مسٹر عدنان گروپ بی کے چیف ہیں، مسٹر سہیل انصاری گروپ اے کے کام کرتے ہیں، فینی نے جواب دیا۔ مس یعنی شام کو 4 بجے ان لوگوں کے لیے میٹنگ ارینج کر دی جائے، میں انتظار کروں گا۔ اوکے سر، فینی نے جواب دیا، پھر یہاں سے چلی گئی۔ شام کو ٹھیک 4 بجے مسٹر عدنان اور ان کے 4-5 ساتھی میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کانفرنس ہال میں ان کا خیر مقدم کیا اور سب لوگ مؤدبانہ انداز میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ تب میں نے عدنان کو مخاطب کر کے کہا، طاہر کے ذریعے آپ کا پیغام ملا تھا مسٹر عدنان، میں نے اسی سلسلے میں آپ کو زحمت دی ہے۔ جناب عالی، ہم حاضر ہیں، تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اور عدنان نے اپنے ساتھ لایا ہوا فائل کھول کر رکھ لیا۔ میں تو فوری ہانگ کانگ کا ایک تاجر ہے، بین الاقوامی منڈیوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا ہے، بلیک اینڈ وائٹ دونوں کام کرتا ہے، بلکہ بلیک زیادہ کرتا ہے، وائٹ کم، لیکن ساکھ بحال رکھنے کے لیے اس نے وائٹ میں بھی خاصا سرمایہ لگا رکھا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ایک نیک نام آدمی کی حیثیت سے مشہور ہے۔ وہ سخت لالچی اور دغا باز قسم کا انسان ہے، لیکن کاروباری امور میں صاف ستھرا۔ لین دین کے سلسلے میں اسے کبھی غلط نہیں پایا گیا۔ لالچی اس قدر ہے کہ اگر ایک پیسے کا اسے کہیں سے فائدہ نظر آتا ہے تو فوراً رخ بدل لیتا ہے۔
اگر اس کے تعلقات کو دوستی کہا جا سکتا ہے تو وہ دوست بھی ہے، لیکن جو کہ اس ملک میں سب سے بڑی پارٹی سیٹھ جبار ہے، اس لیے ہمیشہ اسی سے لین دین کرتا ہے۔ لیکن 3 ایسے مرحلے بھی آئے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے رابطہ قائم کیا اور سیٹھ جبار کے سودے کینسل کر دیے، لیکن اس کے بعد یہ پارٹی زندہ نہ رہی اور سیٹھ جبار نے یا تو انہیں فنا کر دیا یا خود میں ضم کر لیا۔ عدنان نے تفصیل بتائی۔ میں نے سامنے رکھی ہوئی نوٹ بک میں چند چیزیں نوٹ کی، پھر بولا کاروباری امور میں گفتگو خود کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس کا اصول ہے۔ اس شخص کے بارے میں اور کوئی خاص بات کوئی نہیں جناب، گھاگ ہے، بزدل ہے، شراب اور عورت کے معاملے میں کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتا۔ گوڈس کا پروگرام معلوم ہو سکتا ہے ہو چکا ہے، اس ماہ کی 28 تاریخ کو آ رہا ہے۔ ایک ہل اسٹیشن پر ہوٹل فراز میں قیام کرے گا۔ کیا سیٹھ جبار اس کا استقبال نہیں کرتا؟ یہاں اس کے نمائندے ہوتے ہیں، اس بار نہیں معلوم۔ کیا اس سلسلے میں کوئی پروگرام ہے تمہارے پاس؟ ہام کپاس کا ایک عظیم الشان جزیرہ ملبوروک میں موجود ہے۔ ملبوروک ساحل سے 30 میل دور سیٹھ جبار کی ملکیت ہے۔ دلدلی جزیرہ ہے اور وہاں زیادہ تعمیرات نہیں ہو سکتی کیونکہ زمین صاف نہیں۔ سیٹھ جبار نے وہاں گودام بنا رکھے ہیں اور اس وقت ان گوداموں میں صرف کپاس بھری ہے۔ سیٹھ جبار کے تقریباً 10 آدمی ان گوداموں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں اور سیٹھ جبار کو اس سلسلے میں کوئی خاص تشویش نہیں۔ آج تک اسے ان گوداموں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ ویری گڈ، اس سے آگے مسٹر عدنان، عمدہ قسم کے کپاس کا تھوڑا سا ذخیرہ مہیا کیا جا سکتا ہے جو مسٹر فورے کو نمونے کے طور پر دکھایا جا سکتا ہے، اور وہ کپاس جو سیٹھ جبار کے گوداموں میں موجود ہے ہماری دسترس سے دور نہ ہوگی۔ ہم ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت اسے حاصل کر لیں گے، لیکن میتھیو فورے سے کاروباری گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بڑی ذہانت سے کام لینا ہوگا۔ ہل اسٹیشن پر میتھیو فورے سے سیٹھ جبار کی نہیں بلکہ ہمارے آدمی ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات پرنس دلاور کے نام سے ہوگی اور اس ملاقات میں اس کپاس کے بارے میں بہت شرائط پیش کی جا سکیں گی جو معمول سے کافی کم ہوں گی۔ اس کے بعد سیٹھ جبار کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بھی میتھیو فورے سے کاروباری گفتگو کرے، لیکن پرنس دلاور ایک پارٹی کی حیثیت سے منظر عام پر آ جائے گا، اور جناب یہ ضروری ہے کہ سیٹھ جبار کے کانوں تک پرنس دلاور کا نام پہنچ جائے۔ سیٹھ جبار سوچ بھی نہیں سکے گا کہ یہ دوسری پارٹی کون سی اور کپاس کا اتنا بڑا ذخیرہ اس کے پاس کہاں سے پہنچا۔ وہ ذہنی طور پر الجھ جائے گا اور ہم اس دوران اپنا کام کر لیں گے۔ اس سلسلے میں جناب اگر آپ کی اجازت ہو تو بہتر پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ اس وقت یہ پہلا مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے جس پر ہم سیٹھ جبار کے خلاف کام کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ پلاننگ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، اب آپ کا جو حکم، عدنان نے کہا۔ میں اس پروگرام سے پوری طرح متفق ہوں مسٹر عدنان، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارا کوئی آدمی ہانگ کانگ سے اس وقت میتھیو فورے کے ساتھ چلے، جب وہ وہاں سے روانہ ہو اور حالات پر پوری نگاہ رکھے تاکہ ہمیں رپورٹ ملتی رہے؟ اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، عدنان نے کہا۔ تو پھر یہ کام سب سے پہلے کر لو، لیکن آخری کام میرے خیال میں سب سے مشکل ہے، یعنی ان گوداموں کو خالی کرنا۔ ہمارے پاس اس کے لیے آدمی موجود ہیں جناب، اور پھر سچویشن سامنے آئے تو مزید عمل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ کاروبار کی دنیا میں پرنس دلاور کے نام کی ابتدا خراب نہ ہو ورنہ اس کی ساکھ گر جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا جناب، اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو میتھیو فورے لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے گا، یہ بات اس کے سینے میں دفن ہو جائے گی۔ میں نے ایک دم خود کو سنبھال لیا، طبیعت پر ایک دم دباؤ سا پیدا ہوا تھا، لیکن میں نے کسی پر یہ دباؤ ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں ایک نیکوکار نہیں، بس زندگی میں یہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال عدنان سے مزید گفتگو ہوئی اور عدنان نے ذمہ داری قبول کی کہ اس پر دن رات کام ہوگا، اور سب سے پہلے میتھیو فورے کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے گا جو اس پر نگاہ رکھے اور اس کے ساتھ سفر کرے۔ میں نے منصوبے کی منظوری دے دی اور اس کے بعد یہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ میں نے یہ ضروری نوٹس لکھے تھے، ان کی مزید تفصیل لکھنے لگا، پھر میں نے فیرنگ کو بلا کر یہ نوٹ بک اس کے حوالے کر دی۔ یہ فائل مکمل کر دو۔ بہتر جناب، کیا آپ کچھ اور وقت مجھے دے سکتے ہیں؟ ہاں کہو، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، جی ہاں، شاید آپ نے ان لوگوں کا نام سنا ہوگا، یہ پارٹی سماجی خدمات کے لیے بہت نمایاں مقام رکھتی ہے۔ الفراز کے نام سے اس کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، ملک کے بہت اہم لوگ اس سے کارکن ہیں۔ اکثر یہ بڑے بڑے کام کرتے رہتے ہیں۔ پورے ملک میں اس کے 20 ہسپتال ہیں اور بہت سے دوسرے ادارے بھی ہیں۔ پارٹی کے سربراہ مولوی احمد سلیم نے پرنس دلاور سے ملاقات کے لیے وقت مانگا اور میں نے احمد سلیم صاحب سے کہا کہ پرنس دلاور سے گفتگو کرنے کے بعد اس سلسلے میں جواب دیا جائے گا۔ فینی نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ فینی یہ سلیم صاحب مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ غالباً یہاں سے تقریباً 60 میل دور ایک چھوٹی سی نواحی بستی میں ایک ہسپتال کا معاملہ چل رہا ہے۔ احمد صاحب کے ایک بیان سے میں نے یہ نتیجہ حاصل کیا جو انہوں نے ایک اخبار کو دیا۔ اس بیان میں انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسے اہم لوگ موجود ہیں جو اگر اس ہسپتال کی تعمیر میں دلچسپی لیں تو اس ہسپتال کی تعمیر چند ماہ میں مکمل ہو جائے۔ یہ ہسپتال اس علاقے کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اس بیان کے جواب میں حکومت کے کچھ عہدیداران کے بیانات بھی شائع ہوئے، جس میں حکومت نے یہی کہا کہ الفراز ملک کی خدمت کے لیے جو کچھ کر رہی ہے وہ در حقیقت اس کی مثال مشکل ہے، چنانچہ ملک کے صاحب اقتدار لوگوں کو الفراز کی اس پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ یہ بیانات چند روز قبل کے اخبارات میں شامل ہوئے ہیں۔ مولوی احمد سلیم کے ہم سے رجوع کرنے کی وجہ شاید اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی، ہرچند کہ انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں تفصیل نہیں بتائی۔ حکومت کی نگاہوں میں یہ جماعت اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ جناب، اور اس کا ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے، ان کا اپنا اخبار بھی ہے۔
ٹھیک ہے فینی، مولوی احمد سلیم سے کہو کہ فون پر وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، آپ انہیں ملاقات کا وقت نہیں دیں گے، ابھی یہ مناسب نہیں فینی۔ بہت بہتر جناب، فون کے لیے کون سا وقت دوں؟ رات کو 8 بجے بہتر۔ فینی نے جواب دیا، رات کو 8 بجے میں نے مولوی سلیم احمد کا فون ریسیو کیا۔ السلام دعا کے بعد مولوی صاحب بولے، شہزادہ صاحب بڑی انوکھی بات ہے کہ آپ مملک کی ممتاز ترین شخصیت ہونے کے باوجود عوام سے دور رہتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں عوام سے دور تو نہیں ہوں مولوی صاحب، اگر عوام سے دور ہوتا تو ان کی آواز میرے کانوں تک نہ آتی۔ پھر انہوں نے ہسپتال کی تفصیلات بتاتے ہوئے پوچھا، ہمیں آپ کی طرف سے کیا مل سکے گا؟ براہ کرم ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اسی حساب سے اپنی پلاننگ کر سکیں۔ آپ اس سلسلے میں اور کس سے مل چکے ہیں؟ مولوی احمد سلیم صاحب، ابھی تک کسی سے نہیں، ابتدا آپ سے کی ہے۔ مولوی احمد سلیم نے جواب دیا، کون کون لوگ آپ کی لسٹ پر ہیں؟ بس چند اہم نام ہیں جو اسی سلسلے میں ہماری امداد کرتے رہتے ہیں، جیسے سیٹھ عبدالجبار، سیٹھ قدرت اللہ، سیٹھ روشن علی کروری والا۔ اس قسم کی چند افراد ہیں جو یقیناً ہماری اس منصوبے کی تکمیل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس ہسپتال کے مکمل اخراجات بتائیے۔ بہت عظیم منصوبہ بنایا ہے ہم نے، ہمارے اپنے خیال میں تقریباً 50 سے لے کر 80 لاکھ تک اس پر خرچ ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ فرما دیں کہ آپ ہماری کس حد تک اعانت کر سکتے ہیں؟ زمین خرید لے مولوی احمد سلیم صاحب، میں 80 لاکھ روپے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ میں نے کہا، جی کیا فرمایا آپ نے؟ مولوی سلیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ اس ہسپتال کی تعمیر میں آپ کسی اور کا ایک پیسہ بھی شامل نہ کریں، اگر ایسا ہوا تو ہمارا معاہدہ منسوخ ہو جائے گا۔ گویا 80 لاکھ روپے؟ 80 لاکھ روپے؟ جی ہاں، یہ میرا ذمہ رہا، بلکہ اگر مزید کوئی ضرورت اس ہسپتال کو ہوئی تو وہ بھی میں ہی فراہم کروں گا۔ مولوی صاحب کی آواز بند ہوگی، بڑی دیر کے بعد بولے، ہیلو جناب، پرنس دلاور بول رہے ہیں؟ جی ہاں احمد سلیم صاحب، اس قدر حیران نہ ہوں، اللہ کرے تمام منصوبے میں آپ مجھے یاد رکھا کریں۔ آپ زمین کی خریداری کی بات کر لیں اور اپنے آدمی کو میرے دفتر بھیج دیں، ہر مرحلے پر آپ کو رقم ملتی رہے گی۔ خداوند قدوس آپ کو جزائے خیر دے، یہ اس بلند مقام کی نشاندہی ہے جو آپ کو حاصل ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس سلسلے میں کاغذی کارروائی کے لیے میں تنظیم کے چند افراد کو آپ کے دفتر کل روانہ کر دوں گا۔ مناسب، میں نے کہا اور رسمی گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئی تھی، خود پر یقین کر لیا تھا، کیا میں ویسا ہی ہوں وہ منصور جو کتابوں میں نیک باتیں پڑھا کرتا تھا، اور اس کے دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ کاش میں بھی نیک کاموں میں کوئی حصہ لے سکتا۔ اور آج میری زبان نے بڑے اعتماد سے اس کی ابتدا کی تھی، میرے دل کی جو کیفیت تھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور فینی کو بلا کر اس سلسلے میں ہدایات دے دی۔ فینی سب کچھ نوٹ کر کے لے گئی تھی، رات کو دیر تک نہیں آئی۔ بہروز سرحاب کے پاس گیا تھا، سرحاب وغیرہ اس کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد اس میں بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے فینی سے آج کے پروگرام پوچھے، لیکن کوئی خاص پروگرام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے فینی، آج کے لیے کوئی پروگرام بنانا بھی نہیں، اگر کوئی اہم بات ہو تو میں رات کو معلوم کرے گا۔ بہتر جناب، فینی نے کہا، اور میں اپنے کمرے میں داخل ہو کر میک اپ باکس سنبھالی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ راشتہ سے ملاقات کا ارادہ تھا، سوچا تھا کہ کھانا وغیرہ بھی اس کے ساتھ کھاؤں گا، چنانچہ میں چل پڑا۔ پیدل چلتے میں نے ایک اور بات سوچی کہ ایسی جگہ بناؤں جہاں میں اپنی اصل شخصیت کے ساتھ ہوں، اسی لیے کوئی مکان منتخب کرنا پڑے گا، یہ اہم ضرورت تھی۔ ٹیکسی آج بہت مشکل سے ملی تھی، بہرحال مل گئی، اور میں نے ڈرائیور کو پتہ بتا دیا۔ صرف ٹیکسی کی بازار سے گزر رہی تھی کہ میں اچھل پڑا۔ ایک ایسی شکل نظر آئی جس سے مجھے چونکا دیا۔ دوسرے لمحے میں نے ڈرائیور کی جانب پر ہاتھ تک اسے ٹیکسی روکنے کے لیے کہا اور ٹیکسی رک گئی۔ تھوڑی سی ریورس کرو اس دکان کے پاس، میں نے اسے التجا کی اور ڈرائیور ٹیکسی ریورس کرنے لگا۔ حسینہ اب بھی دکان کے پاس موجود تھی، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا، سیدھا سادہ دیہاتی سا لڑکا۔ ڈرائیور نے ٹیکسی ریورس کر کے روک دی، میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تو وہ حسینہ ہی تھی، سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، اتنی ہی شوخ۔ میں نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور نیچے اتر آیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا حسینہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا نوجوان ساتھی بالکل ہی سادہ لو تھا۔ مجھے اپنے اتنا قریب پا کر دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ تب مجھے اچانک یہ احساس ہوا کہ میں تو میک اپ میں ہوں۔ ابھی میں کچھ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ حسینہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، مجھے وہ کوئی لفنگا سمجھی تھی۔ دوسرے لمحے وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر آگے بڑھی۔ کیا بات ہے بابو، بہن کو دیکھ رہے ہو یا ماں کو؟ جو دل چاہے سمجھ لو حسینہ، تم نے ایک بہن کی طرح ہی میری خدمت کی اور ایک ماں ہی کی طرح تم نے بارہا میرے سر کو آغوش میں لیا ہے۔ ارے باپ رے، نام بھی جانو ہو ہمارا، کون ہو تم؟ ہم تو تمہیں نہیں پہچانتے۔ حسینہ کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر بدل گئے۔ چہرہ نہیں پہچان سکتی تو کیا ہوا، آواز بھی نہیں پہچان رہی؟ آواز؟ حسینہ اپنے گال پر انگلی رکھ کر بولی، ذرا پھر سے بولو۔ چہرہ نہیں پہچان سکتی تو کیا آواز بھی نہیں پہچان رہی؟ میں نے وہی جملہ دہرایا، منصور بابو؟ وہ تعجب سے بولی، ہاں حسینہ میں منصور ہوں۔ اوئی میں مر جاؤں، یہ تمہاری شکل کو کیا ہو گیا؟ دشمنوں کی وجہ سے بدلنی پڑی ہے، وہی سرخی پاؤڈر لگا کر جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ارے منصور بابو، میں سمجھ گئی۔ ارے تم کہاں مر گئے تھے؟ میں تو دل چاہ رہا ہے کہ تم سے لپٹ جاؤں، پر کیا کروں، سڑک ہے، سب دیکھیں گے۔ خدا کا شکر ہے تمہیں تھوڑی سی عقل آ گئی ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ پھر اس کے ساتھ ہی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کون ہے؟ گھر والا ہے ہمارا، نام اسی سے پوچھ لو۔ کیوں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ پہلے میں تمہیں بتا دوں، یہ حسینہ میری پیاری سی بہن ہے، کوئی اور بات نہ سمجھ لینا تم۔ ارے سلام کرو منصور بابو کو، بہت بڑا رتبہ دیا ہے انہوں نے مجھے۔ سلام کرتا ہے یا؟
حسینہ نے آنکھیں دکھائیں۔ سلام جی، مٹی کے مادھو نے کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بھوندو جی، وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ ستیہ ناس، تیرا ستیہ ناس بھوندو، تو شکل ہی سے نظر آوے ہے۔ اپنا اصلی نام بتاؤ، حسینہ پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی۔ وہ جی عاشق علی نام ہے ہمارا، سب لوگ اسے بھوندو کہتے ہیں صاحب جی، ہے بھی نیرا کاٹ کا الو۔ بری بات ہے حسینہ، شوہر ہے تمہارا؟ میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ ارے بس رہنے دو صاحب جی اس شوہر کو، شوہر تو میں ہوں، اس کی جان بچا کر نکال لائی ہوں گاؤں سے، نہیں تو اسی گھر والے چکی میں پیس کر کھا جاتے، سب کچھ چھین لیا انہوں نے ہم سے۔ اور بس حسینہ، یہ سڑک ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسی بھوندو سے پوچھ لو، نوکری تلاش کرنے نکلا ہے، دکان کے آگے ایسے آ کھڑا ہوا تھا جیسے بھیک مانگ رہا ہو۔ دیکھو جی، میں اپنے گاؤں سے آیا ہوں، یہ میری جورو میرے ساتھ ہے، چور ہمارا بستر لے گئے ہیں، اسی میں ہماری دولت بھی بندھی ہوئی تھی۔ او جی، ہم پچھلے 2 دنوں سے بھوکے ہیں، پہلے ہمیں روٹی کھلا دو، پھر گاؤں جانے کے لیے کرایہ دے دو جی، اللہ بھلا کرے گا۔ حسینہ نے شوہر کا مذاق اڑاتے مردانہ آواز بنا کر کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ شادی کے بعد تو اور تیز ہو گئی ہے حسینہ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نوکری کرنے آئے ہو تم دونوں؟ لمبی کہانی ہے صاحب بھی سنانے لگی تو کہو گے حسینہ یہ سڑک ہے، اور واقعی ہم کافی دیر سے سڑک پر کھڑے ہیں، آؤ یہاں سے آگے بڑھیں۔ میں نے کہا تو حسینہ چل پڑی۔ بھوندو عرف عاشق بھی ہمارے ساتھ ہو لیا، واقعی بہت سیدھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ چند لمحوں تک میں سوچتا رہا کہ انہیں کہاں لے جاؤں، اپنی قیام گاہ پر رکھنا مناسب نہ تھا، معصوم لوگ تھے۔ ایک ہی خیال آیا کہ لیڈی جہانگیر کے حوالے کر دو، سرحاب وغیرہ کے لیے دلچسپی کا سامان بھی ہو جائے گا، اس سے کوئی خاص مصروفیت بھی نہیں تھی، بس یوں ہی ذہنی شگفتگی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ کچھ دور چلنے کے بعد ایک ٹیکسی روکی، اس میں ان دونوں کو بٹھا کر چل پڑا۔ پہلے ایک بات بتاؤ صاحب جی، حسینہ نے کہا۔ ہاں کہو، ہمارے لیے نوکری کا کوئی انتظام کر دو گے؟ کیا نوکری کرو گی حسینہ؟ بس یہ خدمت گزاری صاحب جی، اور کیا کام آوے ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، بندوبست ہو جائے گا، میں نے جواب دیا تو حسینہ خوشی سے کھل اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، ارے میں تو تمہاری یہ بات سنتے ہی پہچان گئی تھی، یہ تقدیر کھل گئی ہے ہماری، سمجھا رے بھوندو، یہ نوکری بھی تجھے میری وجہ سے ہی مل رہی ہے۔ بھوندو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے کسی بارے میں کوئی بات نہیں کی، کہ جبکہ حسینہ سے بہت کچھ پوچھنے کے لیے میرا دل چاہ رہا تھا۔ میری خاموشی کی وجہ سے حسینہ بھی خاموش رہی۔ پھر ٹیکسی ایبک اسکوائر میں داخل ہو گئی، بنگلہ نمبر 9 کے سامنے میں نے اسے رکوا لیا۔ آپ یہاں رہتے ہو صاحب جی؟ حسینہ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے مختصراً کہا اور ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے چلتا کر دیا۔ ہاں حسینہ بول، میں یہاں نہیں رہتا، لیکن ان صاحب لوگوں کے پاس تجھے نوکری دلوا رہا ہوں، لیکن ابھی تو تجھ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں میں نے۔ تمہیں باتیں کرنے میں کون سی کم ہو؟ حسینہ نے کر کہا۔ میں ان دونوں کے ساتھ بنگلے میں داخل ہو گیا۔ سرحاب گل اور پروفیسر شیرازی بنگلے کے برآمدے میں ہی موجود تھے۔ ہم ان کے قریب پہنچ گئے، انہوں نے ہم تینوں کو حیرت سے پوچھا۔ سلام صاحب جی، حسینہ نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، کون ہیں آپ لوگ؟ پروفیسر نے پوچھا۔ جی میں حسینہ ہوں، یہ میرا گھر والا، اور یہ تو آپ کے صاحب جی ہیں۔ حسینہ بول پڑی۔ میں منصور ہوں پروفیسر صاحب۔ میں نے کہا تو سب چونک پڑے۔ پھر پروفیسر نے جلدی سے کہا، آؤ اندر آؤ، اور سب خیریت ہے نا؟ پروفیسر نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، سب خیریت ہے پروفیسر صاحب، ان لوگوں کو چھوڑنے آیا ہوں، فی الحال یہ یہیں کام کریں گے، بعد میں ان کے لیے کوئی بندوبست کرا دوں گا، یا اگر آپ کو پسند آ جائے تو اپنے گھریلو کام کاج کے لیے رکھیں۔ دونوں نہایت سیدھے سادے، مکمل طور پر قابل اعتماد ہیں۔ اوکے، یقیناً ہوں گے، پروفیسر نے جواب دیا، اور ہم سب بڑے حال میں پہنچ گئے۔ پروفیسر نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تم کوئی خاص وجہ تھی یہ میک اپ کرنے کی؟ پروفیسر چونک کر حسینہ اور عاشق علی کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ بیچارے ٹھیک ٹھاک ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ پروفیسر کا بھی دل چاہتا ہے کہ اپنی اصلیت میں آ کر آوارہ گردی کروں، پھر اس طرح نکل آتا ہوں، گویا اس سے پہلے بھی اس طرح نکل چکے ہو۔ جی ہاں، ایک آدھ بار۔ میرے خیال میں اچھا خاصا میک اپ ہے، کیا تم نے خود کیا ہے؟ گل نے پوچھا۔ جی تھوڑی سی شد بدھ ہو گئی ہے مجھے اس میں۔ تھوڑی سی نہیں، یہ تو اچھی خاصی، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پہچان سکا تھا تمہیں۔ کیوں سرحاب؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈیڈی، سرحاب نے جواب دیا، پھر مسکراتی نظروں سے حسینہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں بھائی حسینہ؟ تم حسینہ اور یہ تمہارا گھر والا، اس کا کیا نام ہے؟ نام اسی سے پوچھو، مولوی صاحب نے منع کیا تھا کہ بیویاں شوہروں کے نام نہیں لیتی، بس ہم نے اس کا نام نہیں لیا، لیکن وہ نام ضرور لیتے ہیں جو سب لیتے ہیں، حسینہ نے کہا اور ہنس پڑی۔ کیا نام؟ بھوندو۔ حسینہ پھر ایک بار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سرحاب بھی ہنسنے لگی، اسے یہ لڑکی بے حد پسند آئی تھی۔ تب میں نے ان کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، اس بیچارے کو پیار سے بھوندو کہا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں کیوں، یہ تو تمہیں حسینہ ہی بتا سکے گی۔ ٹھیک ہے، بس ہم نے حسینہ کو رکھ لیا، اور اس کے بھوندو کو بھی، سرحاب نے کہا۔ پروفیسر مسکراتی ہوئی نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہے تھے، پھر وہ سرحاب سے بولے، بیٹے سرحاب، رکھ تو لیا ہے تم نے ان لوگوں کو، لیکن اب ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم نوکر افورڈ کر سکیں۔ بہر طور تمہاری خوشی ہے اور منصور لائے ہیں تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں منصور میاں؟ پروفیسر ایسی باتیں کر کے آپ میرے دل پر کچوکے نہ لگایا کریں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے دیکھو بھائی، سنجیدہ ہونے کی کوشش نہیں ہو رہی، تمام تر گفتگو مذاق میں چل رہی ہے، اور اسی مذاق کو اسی خوشگوار انداز میں برقرار رکھنا چاہیے۔ ویسے یوں لگتا ہے جیسے یہ لڑکی یہاں کے ماحول میں کچھ اور خوشگوار کیفیت پیدا کر دے گی۔ کیوں بھائی میاں بھوندو، کیا خیال ہے تمہارا؟
پروفیسر بھی موڈ میں آ گیا اور عاشق علی چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگا. میں کچھ نہیں سمجھا جی. تم نے کبھی کچھ سمجھا ہے جو اب سمجھے گا؟ بس تو نہ ہی سمجھا کرے تو اچھا ہے. حسینہ نے چمک کر کہا. ارے تم لڑتی بھی ہو اپنے شوہر سے؟ گل بولی. نہیں جی، یہ تو ہماری پیار کی بات ہے. ویسے سچ مچ بوندو ہی پلے پڑ گیا ہے. آپ یقین کریں بی بی جی، یہ حسینہ ہی جو اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہے. کوئی اور ہوتی تو اب تک اپنا سر پھاڑ چکی ہوتی، یا اس کا. کیوں، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ گل نے بھی دلچسپی لی. اجی اس میں خاص بات تو کوئی ہے ہی نہیں. بس کیوں کہو کہ ماما جی نے زندگی بھر ہم سے دشمنی ہی کی. نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے ہمارے خلاف. اور ہمارے بابا، انہیں تو پیسہ ہی نظر آتا ہے. شادی کر دی ہماری اس سے. اور اس کے ماں باپ، توبہ توبہ. ہماری ساس جی جو ہے نا، انہیں تو بس فوج میں ہونا چاہیے تھا. اور بیچارے سسر جی، وہ اسی کی طرح بوندو ہیں. پتہ ہے آپ کو ان کا نام کیا ہے؟ حسینہ نے کہا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی. اس کی ہنسی ویسے بھی بڑی دلکش تھی، اور اس طرح بچوں کے انداز ہنسی تو اور بھی بھلی لگتی تھی. کیا نام ہے؟ گل نے کہا. بدھو. حسینہ ہنستے ہنستے بحال ہوگی. سب لوگ بھی ہنسنے لگے. پروفیسر جیسی سنجیدہ شخصیت بھی حسینہ کی باتوں پر ہنس پڑی. در حقیقت ان لوگوں کے لحاظ سے دلچسپ ماحول پیدا ہو گیا تھا.